तुम दोस्तों कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हर गुजरते दिन इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात जो है ना ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान की ज़िंदगी में हमने देखा था कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उनका 2 बार जो है ना हेलीकॉप्टर ख़राब हुआ। उसकी मुख्तलिफ वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी कि कहीं लड़के क्रिकेट खेल रहे थे तो इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया। उसके बाद जी हमने देखा कि इमरान खान वज़ीराबाद में अपने रैली के साथ एहतजाज पे आ रहे थे तो इमरान खान के ऊपर एक फायरिंग की गई, हमला हुआ। जो है ना उसके मतलब ये जो सारा इसके ऊपर किसी ने भी आज तक एक आला सतह के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की। हमने देखा कि किसी किस्म की इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। हाँ, मुलजिम जो नवीद था जो जिसने फायर किए थे इमरान खान को ऊपर उनको उसको पकड़ा गया, लेकिन उसने अपना जो बयान दिया कि जो है ना इनके म्यूज़िक में जो म्यूज़िक में गाने वाने होते हैं तो इस वजह से जो है ना मैं एक जनूनी बनता हूँ, बड़ा इस्लाम दीनदार आदमी हूँ, तो इस वजह से मैंने इमरान खान साहब को फायर मारे। लेकिन इसके ऊपर हमने देखा कि किसी किस्म की कोई आला सतह के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि इमरान खान का जहाज कैसे खराब हुआ। आजम सवाती ने एक दफ़ा बोला था कि एक लॉन्चर जो है ना बंदा लेकर बैठा हुआ था पहाड़ी के ऊपर। यानी ये जितना भी मामला हैं इमरान खान के अब भी हम देख रहे हैं इमरान खान की ज़िंदगी में जो है ना ख़तरात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। महमूद अचकज़ई कहते हैं कि इमरान खान के साथ कहीं जो है ना जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसा सलूक ना किया जाए। मतलब इस तरह की खबरें फैलाई जा रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने भी जो है ना बताया कि जो है इमरान खान के ऊपर अभी प्रेशर ज़्यादा है जेल के अंदर, डयाला जेल के अंदर। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के जो कमरे जो जेल के अंदर कमरे हैं उनके तकरीबन 5 दिन से उनके कमरों की लाइट भी ऑफ की हुई है। ये नहीं कि बाहर के लोगों को ना मिलने देना और जो है ना हर तरह की एक बंदे को बाहर का जो राब्ता है वो ख़त्म कर देना। ये किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता। फिर इंतज़ार पंजोता जो जिसने जो पिटीशन दायर की कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने दी जाए, आप इंतज़ार पंजोता का कल से कोई पता नहीं है, उसके ऊपर भी जो है ना उनके भाई ट्वीट कर रहे हैं। बाकी भी लोग अभी तक इंतज़ार पंजोता जो इमरान खान का एडवोकेट है उसका किसी भी तरह किसी को भी पता नहीं है। ये मुल्क के वो किस तरह लेके जा रहे हैं। ये जो है ना कहते हैं कि रियासत तो माँ जैसी होती है। आप सियासी इख्तलाफ हर किसी के साथ हो सकता है। इमरान खान का वफाकी जितनी भी हुकूमत है या जितने भी ये जो है ना लोटे अभी इकट्ठे हुए हैं इनका इख्तलाफ इमरान खान के साथ हो सकता है, लेकिन इस तरह की जुल्म तशद्दुद बर्बरियत करना फस्तियत ये कोई किसी भी मुल्क के अंदर ये कानून नहीं है कि आप जो है ना पहले उसकी पार्टी को हर तरह तोड़ने की कोशिश की गई। उनके कारकुनान के ऊपर हमने देखा कि जुल्म और तशद्दुद, उनकी फिर लीडरशिप के ऊपर ये ये आप क्या अपनी आवाम को जो है ना पैगाम दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी आवाम को कि जो है ना आप सियासत को क्या बना रहे हैं। कल को अगर आपकी बारी आ जाए तो फिर आप उतना जुल्म करो कि कल को आप बर्दाश्त कर सको कि आप मतलब इमरान खान भी कल को गवर्नमेंट में आ सकता है। लेकिन ये है कि जो इक़्तिदार है ना ये हमेशा रहने वाला नहीं है, हर अरूज को जवाल है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो है ना एक अरूज में अगर आज आप हैं तो उसको जवाल आने में थोड़ी सी देर लगती है, ज़्यादा देर नहीं लगती। आपके अभी जो गवर्नमेंट के लोग हैं जो इस टाइम गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि हम शायद ही ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसको जो मुक़्तदरा लाने वाले थे इस पूरे सेटअप को अब उनकी भी समझ में नहीं आ रहा कि इस सेटअप से कैसे जान छुड़ाई जाए। काजी फैजीसा से हमने देखा कि आर्टिकल 63A का जो है केस वो कराया गया। बाकी भी काजी साहब से जितने भी हैं अपने हक में फैसले कराए गए। काजी साहब वन साइडेड खेलते रहे इतनी बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठ के, लेकिन काजी साहब अब बचते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहे। काजी साहब अपने दी एंड की तरफ जा रहे हैं। ये नहीं कि यूं समझ रहे हो कि हर इक़्तिदार हर ताकत हर मतलब जवानी शबाब हर चीज़ का दी एंड है, ख़त्म है। एक वक्त होता है कि वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत बड़ा जोर लगा रही है। हुकूमत की बड़ी सरतोड़ कोशिशें हैं कि किसी तरीके से भी आईनी तरमीम को जो है ना पास कराया जाए। और आईनी तरमीम के हवाले से अगर हम बात करें तो जो मेंबर हैं जो मतलब सेनेटर हैं या कौमी असम्बली के अरकान हैं उनको फिर हर तरह तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। क्योंकि आर्टिकल 63A का केस का बेसिकली मतलब ही यही था कि आईनी तरमीम हमने लानी है तो उससे पहले जो है ना किसी का भी वोट काउंट हो सके। वरना अगर एक बंदा हक सच के ऊपर खड़ा हो और उसके पास नंबर भी पूरे हों, उसको पता हो कि मेरी ताकत भी है, उसको पता हो कि लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो फिर उसको आर्टिकल 63A केस छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका जो है ना फ्लोर क्रॉसिंग कराने के लिए बेसिकली जो है ना ये आर्टिकल 63A का केस सुना गया।
اس کے بعد ہی جاوید آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے سے انکار، تحریک انصاف کے رکن اسمبلی جاوید وڑینچ کے رہائش گاہ کو مسمار کر دیا گیا، ان کے ڈیرے کے اوپر جو ہے نا سرکاری مشینری بھیج کے اس کو مسمار کر دیا گیا، انہوں نے آئینی ترمیم میں جو ہے نا ووٹ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ ریاست جو ہے نا، کہتے ہیں کہ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے، یہ کیسی ماں ہے جو اپنی عوام کے اوپر ظلم کر رہی ہے، اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے، مطلب نہیں دیکھ رہی کہ آگے کون ہے، غریب ہے، امیر ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی بھی ریاست جو ہے نا اپنے لوگوں کے اوپر بندوقیں تان کے کھڑی ہوئی ہے۔ اگر آج آپ لوگوں کے پاس نشے، اقتدار کا جو نشہ ہے، یہ بہت جلد اتر جائے گا۔ اب دوسری طرف حکومت کی طرف سے سر توڑ کوششیں ہیں، آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے کرنا حکومت کے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے تعداد پوری کرنے کے لیے حکومت نے اپنے بیرون ملک دوروں پر موجود اراکین پارلیمنٹ کو 15 اکتوبر تک ہر صورت واپس آنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق اس وقت 10 سے 15 حکومتی ارکان قومی اسمبلی و سینیٹڈ ملک سے باہر ہیں، ان میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور پیپل پارٹی کے سید خورشید شاہ بھی شامل ہیں۔ سینیٹرز میں پیپل پارٹی کے رانا محمود الحسن، باپ پارٹی کے دنیش کمار بیرون ملک موجود ہیں، جبکہ سینیٹر عبد القادر بھی بیرون ملک دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ایم این اے ریاض فتیانہ اور سینیٹر فیصل سلیم بھی ملک سے باہر ہیں۔ اب ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ باہر ہیں ان کو بھی واپسی لایا جائے، اور جو واردات ہے اس کو ڈالا جائے، رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں، یا جو ہے نا سامنے ڈٹ کے کسی بھی طریقے سے کہ اس واردات کو پورا کیا جائے۔ اور وفاقی حکومت آئینی ترمیم سے متعلق ایک بار پھر ہوم ورک مکمل کر لیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس کب بلایا جائے گا، تاریخ بھی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق حوالے سے انکشاف کیا کہ حکومت نے ترمیم کی نئی حکمت عملی بنا لی، اب آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ کی تشکیل دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے ہوم ورک مکمل کر لیا، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس 18 اکتوبر کو بلانے کا فیصلہ بھی کر لیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے مجوزہ آئینی ترمیم پر مشروط رضامندی بھی ظاہر کر دی۔ مولانا فضل الرحمان، میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کسی بھی ٹائم پھر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ایک لیڈر ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کی مرضی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت پارلیمانی امور نے 18 اکتوبر کو اجلاسوں کی سمری تیار کر لی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس الگ الگ بلائے جائیں گے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں اہم آئینی ترمیم لائی جائے گی۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے مجوزہ آئینی ترمیم پر مشروط رضامندی ظاہر کر دی، جبکہ سربراہ جے یو آئی کی تجویز ہے کہ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ تشکیل دیا جائے جو 5 یا 6 رکنی جج پر مشتمل ہو۔ فضل الرحمان کی تجویز آئینی ترمیم کے مسودے میں شامل کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ جے یو آئی نے اپنا مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ 80% تیار کر لیا ہے۔ حکومت کے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل سے بھی رابطے جاری ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سینٹ میں اختر مینگل کی جماعت کے دونوں ووٹ حکومت کو ملیں گے۔ حکومت سر توڑ کوشش کر رہی ہے، اس کی جو سربراہی ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے آئینی ترمیم لائی جائے، وہ انہوں نے بڑی سر توڑ کوششیں کی ہیں، پچھلے ہم نے دنوں سے دیکھا ہے وہ اس کے اوپر بڑا ورک کر رہے ہیں، بڑی اس کو ان کی کوششیں ہیں کہ جو ہے نا کسی بھی طرح آئینی ترمیم کو پاس کرایا جائے، ان کے پاس نمبر پورے ہوں، نمبر پورے کرنے کے لیے کسی حد کو بھی کراس کر سکتے ہیں، یہ حکومت کی طرف سے تیاریاں ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کے لوگ اس کو چیلنجز بھی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ممکنہ آئینی ترمیم سے پہلے ڈرافٹ پبلک کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، درخواست میں استدعا کی گئی کہ آئینی ترمیم کے ڈرافٹ کو منظر عام پر لے کر آیا جائے۔ 18ویں ترمیم میں بھی عوامی رائے لی گئی تھی، یعنی مصطفیٰ کھوکھر کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے اس کو عوام کے سامنے لایا جائے، عوام اس کو دیکھے، عوام کی رائے کے بعد ہی یہ سارا کام کیا جائے، یعنی کہ رات کے اندھیرے میں آپ اپنی واردات جو ہے نا نہ ڈالیں، اس کو تقریباً لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، لوگ اس کے اوپر جو اپنی رائے دیں اس کے بعد اپنا کام کریں۔ اور ہم نے دوسری طرف دیکھا بلوچستان بار کونسل نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ مختلف ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد، لاہور، ہم نے دیکھا کہ مختلف کورٹس کے اندر جو ہے نا اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے آئینی ترمیم کے حوالے سے مختلف پٹیشن دائر کی گئی ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی جو اقتدار میں ہیں ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں چلتا نا۔ آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، جس کو تمام پارٹیاں اس کے سامنے، پورا پاکستان کا مول
ایک جیسا ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک ہی طرف کھیل رہا ہے، ایک ہی پارٹی کا بہت بڑا امپائر بنا ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی آئین کے بنیادی خط و خیل میں آئین کی بنیادی خط و خیل کے لیے کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ عدالت قرار دے کہ مجوزہ آئینی ترمیم توڑنے کے مترادف ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ مجوزہ آئینی ترمیم کا بل غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے، وفاقی حکومت اور ارکان پارلیمنٹ کو بل پیش کرنے سے روکا بھی جائے۔ کوئی نہیں روکنے والا، یہ یہاں پہ اندھا قانون ہے، کوئی کسی کو نہ روک سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ عدالتوں کے دروازے تو کھٹکا رہی ہے، تحریک انصاف کے جو وکلاء حضرات ہیں وہ بھی عدالتوں کے دروازے کھٹکا رہے ہیں، اپنی فل کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا کہیں کہ جس کی جو حکومت ہوتی ہے پاور اسی کی ہوتی ہے، عدالتیں بھی اسی کی ہوتی ہیں، سارا کچھ اسی کا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا جو اپوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں، ان کو بڑا رگڑا جاتا ہے، لیکن یہ ظلم اور تشدد جو حد کراس کی ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے اس سے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جو ہے نا کسی بھی پارٹی کے لوگوں کو اتنا توڑنے کی کوشش کی گئی ہو یا ان کے اوپر اتنا ظلم تشدد کیا گیا ہو۔ علی امین گنڈا پور آج اپنی اسمبلی میں جو ہے نا انہوں نے اپنا خطاب کیا، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اسلام آباد میں پرامن احتجاج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت ہے۔ پولیس کو غیر قانونی طور پہ حراست میں لیا کہ جو ہمارے پولیس والے ہیں، اس طرح ہمارے ریسکیو اہلکاروں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، اگر ان پر تشدد ثابت ہوا تو ہم سخت کارروائی کریں گے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ان کے وکلاء حضرات ہیں ان کو ان کے اوپر بڑا ایکشن لینا چاہیے، جو کارکنان اس ٹائم جیل میں ہیں، جو لوگ جو پولیس اہلکار، جو باقی ریسکیو کے اہلکار جتنے بھی جیل میں، ان کو جلد سے جلد بازیاب کرانا چاہیے۔ ان کے اوپر کسی قسم کی میرے خیال میں FIR نہیں ہیں، لیکن ان کو ایک حراست میں رکھا گیا، ان کو کسی بھی طریقے سے چھڑوانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ریسکیو مشینری کو بھی غیر قانونی طور پر قبضے میں لیا گیا ہے۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ میں جہاں بھی جاؤں گا اہلکار اور مشینری میرے ساتھ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ KPK ہاؤس اسلام آباد میں غیر قانونی طور پر ہماری املاک کو توڑا گیا، قانونی چارہ جوئی کے لیے مشاورت کر کے لائے عمل طے کریں گے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ KPK ہاؤس میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی۔ وفاقی حکومت کے اس طرح کے غیر قانونی اقدامات ناقابل برداشت ہیں، صوبے کی خود مختاری آئینی حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ ان کے تو مطلب KPK ہاؤس میں گھس جائیں یا پھر لوگوں کے گھر مسمار کریں، کسی بھی طرح ان کو سارا کچھ جو ہے نا حق ہے، یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، یہ مالک ہیں بھائی، ان کو جو ہے نا کسی قسم کا کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف مینال ریسٹورنٹ گرانے کے فیصلے پر سٹے آرڈر دینے والے جج کو بھی آج معطل کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مینال ریسٹورنٹ گرانے کے فیصلے کے باوجود سٹے آرڈر دینے والے جج انعام اللہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا۔ اس حوالے سے چیف جسٹس عامر فاروق نے جج انعام اللہ کی معطلی کے احکامات جاری کر دیے اور انہیں سینئر سول جج سے OSD بنا دیا۔ سینئر سول جج انعام اللہ کو فوری طور پر ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سینئر سول جج کے خلاف انکوائری کا بھی حکم دے دیا۔ سینئر سول جج انعام اللہ کی انکوائری افسر سیشن جج کمران بشارت مفتی ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق حوالے سے بتایا گیا کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے آج سینئر سول جج انعام اللہ کو ہائی کورٹ طلب کیا گیا۔ اور اس سے دوسری خبر یہ بھی ہے کہ زرتاج گل صاحبہ کو جو MNAs ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو رہا کر دیا گیا۔ ان کو 2 دن پہلے گرفتار کیا تھا، بڑی بے دردی سے ان کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے، ان کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، ان کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا، ہم نے تصویروں میں دیکھا تھا، تو آج ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔